ये हैं बदलो की नशरियात। खुश आमदीद कहते हैं आपको अंगेख में। मैं शापारा सलीम इम्तियाज़ आलम के साथ बदलो चैनल पर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए। और जाते जाते चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने MQM के सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 एंड 75 को खिलाफ आइन करार देते हुए तमाम मुकामी अथॉरिटीज़ के मरवजा कवानीन को आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। और इसके साथ ही सूबाई फाइनेंशियल कमीशन के अवार्ड के मुताबिक असला को फंड्स ट्रांसफर करने का हुक्म दिया है। इस फैसले के सिंध समेत तमाम दीगर सूबों पर जो हैं वो क्या दायराकार पर असरात होंगे, उस पर बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास भी शामिल हैं। जी इम्तियाज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत लंबा मसला चलता रहा है। 2013 में ये केस शुरू हुआ, उसके बाद फिर ये फैसला रिज़र्व हो गया पिछले साल 26 अक्टूबर 2020 को। अब चीफ जस्टिस साहब जो कराची से हैं और वो कराची के मसाइल को आप देखती हैं, जानती हैं कि बहुत उठाते रहे हैं और बड़ी दिलचस्पी लेते रहे, तो उन्होंने अपनी चीफ जस्टिसशिप के आखिर रोज़ ये बड़ा एक बहुत अहम फैसला किया है। इसके बड़े दूररस असरात मुरतब होंगे। इससे कोई 10-12 कवानीन जो हैं, जैसे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे कराची की KDA है, जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, और इस तरह मलीर और सारा और लाड़काना और सारे सूबों की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनसे मुतल्लिक जो कवानीन हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी से लेकर डेवलपमेंट जो है मास्टर प्लान और डिपार्टमेंट और एनी अदर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, और फिर ये जो जितनी भी ये एजेंसीज हैं सिविक मामला से मुतल्लिक, उन सब को उनकी जो शिक 74 और 75 को तो उन्होंने आइन से मुतसादम करार देकर ख़त्म कर दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि ये इस तरह की तमाम, जिस तरह कराची का में और सिंध का पैटर्न नज़र आता है मकामी हुकूमत को इख्तियारात न देने का और सूबाई हुकूमतों का इजारादार बन के बैठने का, ये हमें चारों सूबों में नज़र आता है। ठीक है। सिंध में नस्लियाती जो तकसीम है, ये लिसानी तकसीम है, एक पुरानी तारीख़ है, उसके हवाले से इससे ख़ास एक अहमियत सियासी टेंशन का बायस रही है। ये हंगामे हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, जमात इस्लामी ने दिया, MQM ने दिया, ये जो सरजमीन पार्टी वालों ने दिया, ये सब ये चल रहा है सिंध में। लेकिन ये जो पंजाब में जो कानून है उसमें लाहौर का डेवलपमेंट अथॉरिटी ले ले, लाहौर का वासा ले ले, इसी तरह इस्लामाबाद में CDA ले ले, और दीगर अथॉरिटीज़ जो है लोकल कामों से मुताल्लिक, इसी तरह पेशावर में या KP में और बलूचिस्तान में भी ऐसे ही है। ये जो मामला हुआ ना, इस मुल्क की लंबी तारीख़ है सूबाई खुद मुख्तारी के हक़ के लिए। ठीक है। बल्कि पाकिस्तान बना भी सूबाई खुद मुख्तारी के सवाल पे था। ठीक। कि इलाकों को आप आज़ाद और खुद मुख्तार कर दें। 1940 की करारदाद भी ये थी। और जो था कैबिनेट मिशन प्लान, वो कांग्रेस ने इसलिए रद्द कर दिया था कि सूबों को ये भी इख्तियार दिया गया था, ये ऑटोनोमस रीजन्स को, कि वो अलहदा हो सकते हैं। अच्छा। वफाक से। ठीक है। और वो कांग्रेस को काबिल कबूल नहीं था। तो लेकिन पाकिस्तान में एक लंबी कई दहाइयों तक जद्दोजहद करनी पड़ी, वन यूनिट के खिलाफ, मजबूत मरकज़ के खिलाफ, यहाँ तक कि मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया। और फाइनली क्या हुआ, 73 के आइन में दी गई, लेकिन वो 10 साल के बाद उसे पूरी तरह अमल दरामद होना था। फिर बीच में मार्शल लॉ आ गए। मार्शल लॉ तो बहुत सदारती भी होता है और मरकज़ी भी होता है। सब कुछ इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं, ना मकामी हुकूमत का रहता है, ना सूबाई हुकूमत का रहता है। ठीक। तो फिर ये 18वीं तरमीम हुई। अच्छा। 18वीं तरमीम ने मरकज़ से बहुत सारे इख्तियारात लेकर सूबों को दे दिए। ठीक है। और करंट लिस्ट उन्होंने उड़ा दी, जो मुश्तरका लिस्ट थी, और सूबों को वो ट्रांसफ़र कर दिए। अब उसके बाद मरकज़ में बहुत सी वजारतें बिला वजह मौजूद हैं जो चली गई हैं सूबों के पास, उनका मरकज़ में, लेकिन मरकज़ अभी भी वो टांग अड़ाता है। मरकज़ अभी भी ब्यूरोक्रेसी पे अपने कंट्रोल के बायस या सिविल सर्विस पे कंट्रोल के बायस, और आपके देखें मरकज़ के बाद कितने इदारे हैं, वापडा से लेकर रेलवे से लेकर मैस कम्युनिकेशन तक, वो सारे जो इदारे हैं वो मरकज़ के पास है, बड़े ल्यूक्रेटिव इदारे हैं। तो वो उसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इख्तियार बढ़ना था, लेकिन एक अभी भी टसल चल रही है मरकज़ सूबे में। अब ये जो बात है
مقامی حکومت والی. یہ بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ انگریزوں کے دور میں بھی کلونیل پیریڈ میں بھی وہ میونسپل پاور دینے کے تیار تھے, لیکن اصل ساورینٹی اور اقتدار اعلیٰ محکوم عوام کو دینے کے تیار نہیں تھے بر صغیر کے. تو یہاں پہ جب ڈکٹیٹر آتے رہے تو وہ پیٹرن فالو وہ کرتے رہے, نہ وہ قومی اسمبلی کو اختیار دیتے تھے, نہ صوبائی کو وہ پپٹس بٹھا دیتے تھے, جعلی الیکشن کرا لیتے تھے, لیکن مقامی حکومت پہ جیسے مشرف نے کیا بڑی پاور دے دیتے تھے. صحیح. اس میں سے انہوں نے نئی سیاسی پارٹیاں بھی نکالنی شروع کر دی, نئی قیادتیں بھی ابھر آئی. لیکن جو تھی سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ لڑتی رہیں اٹانومی کے لیے, اور 18ویں ترمیم بھی کی, پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ جاتا ہے. لیکن مقامی حکومت کے معاملے تمام صوبائی حکومتیں ان کا ایک ہی موقف رہا کہ ہم نے اپنے پاس رکھنی ہے پاور, اور نیچے ہم نے پاور نہیں دے رہی. بالکل ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے بھی یہ کیا, مسلم لیگ نواز نے بھی یہ کیا, تحریک انصاف نے بھی یہ کیا. حالانکہ تحریک انصاف بڑی قائل تھی مشرف کے قانون کے, لیکن انہوں نے جو کے پی میں قانون لائے ہیں, جو پنجاب میں لائے ہیں, وہ بالکل بوگس ہے. اس میں حقیقی معنوں میں پاورفل مقامی حکومت نہیں بنتی. اور یہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ مقامی حکومت مضبوط ہو, اور مقامی حکومت بھی ضروری ہے کہ فائنینشیل ڈیولوشن بھی ہو, ٹھیک ہے, مالیاتی عدم ارتکاز, کہ بھئی ڈسٹرکٹ کے پاس پیسہ ہوگا تو ہی کام ہو پائے گا, چلے گا. دوسری بات یہ کہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں, سیوک ایشوز ہیں, صفائی کا, ستھرائی کا, شہر کی تنظیم کا, شہر کے نظم کا, شہر کی منصوبہ بندی کا, شہر میں بے شمار طرح کے کام ہیں, سیکیورٹی کا, ہاں, ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا, یہ پرائمری ہیلتھ کیئر کا, یہ سارے معاملات مقامی نوعیت کے ہیں. سڑکوں کا, یہ جو سارے کام ہیں مقامی ہیں. اس میں آپ بیٹھ کے کیسے لاہور میں بیٹھ کر آپ ڈیرہ غازی خان کی ایک ضلع کی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کیسے چلا سکتے ہیں, ملتان کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو آپ کیسے چلا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کراچی میں بیٹھ کر یا سندھ کے دارالحکومت میں بیٹھ کر آپ کیسے نواب شاہ کی یا کیسے خود کراچی جیسے بڑے شہر کو چلا سکتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ شہری جو حکومتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو شہروں کا انظام ہے وہ بڑا خراب ہو گیا. صفائی کا انظام بھی نہیں ہے, شہروں کی صحیح منصوبہ بندی بھی نہیں ہے, اور شہروں میں جو بیسک سیوک فیسلٹیز ہے وہ بھی نہیں ہے. اس کی سارا کام بیوروکریسی نے, یہ کام بیوروکریسی نے کیا کہ وہ تیار نہیں تھی ڈیولوشن کے لیے, اور سیاسی جماعتیں بھی تیار نہیں تھیں, خاص طور پہ ان کی مقامی صوبائی قیادتیں. اچھا, تو اب اس کی امپلیکیشن بہت ملگیر ہوگی. ٹھیک ہے, کہ باقی صوبوں میں بھی اس کا اثر پڑے گا. بڑا تاریخی فیصلہ ہے. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیں, اس سے پہلے کہ ہم مظہر عباس صاحب کی طرف جائیں, ان سے بات کریں, مجھے چیز سمجھائیں, یہ فیصلہ جو ہے یہ تقریباً 2 سال پہلے انہوں نے دیا تھا, اس کو اب کیوں اناؤنس کیا؟ یہ تو فیصلہ ریزرو کیا, کیس تو یہ 2 سال پہلے بھی, 1.5 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا. اب وہ جا رہے تھے, وہ جاتے جاتے کراچی آئٹس کو, وہ کراچی سے وہ اپنا تاریخی مقام بنا کے گئے ہیں. ایک کراچی میں ان کے لیے بڑے نعرے لگیں گے, انہیں بڑا خوش آمدید کہا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے ہم مظہر عباس صاحب سے وہ زیادہ اس بات کو جانتے ہیں. میں نے تو آپ کو عمومی ایک فریم ورک دے دیا ہے. اب چلتے ہیں مظہر عباس صاحب کی طرف. ناظرین, ہمارے ساتھ کراچی کے بہت سینئر صحافی جو کہ بہت نظر رکھتے ہیں مقامی حکومتوں کے حوالے سے اور سندھ کی سیاست پہ, بڑی مؤثر آواز ہیں, مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب, ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے, گلزار احمد صاحب نے جو آج فیصلہ کیا ہے, آرٹیکل 140A جو مقامی حکومتوں سے متعلق ہے, اس کی بڑی انہوں نے توضیح کرتے ہوئے کچھ درجن بھر سے زیادہ جو پہلے اتھارٹیز ہیں اور قوانین ہیں انہیں مقامی حکومت کے اختیارات کے دائرے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ان میں ترامیم کا حکم دیا ہے. اور ساتھ ہی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس لوکل یعنی صوبائی فائنینشیل کمیشن کے تحت ذرائع کی تقسیم مقامی حکومت تک کے بارے میں حکومتوں تک پہنچانے کے حوالے سے بڑا واضح آرڈر دیا ہے. جو چیزیں آئیں گی جنہیں تبدیل کرنا پڑے گا وہ بہت سارے ہیں, جیسے سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1979, KD آرڈر نمبر 5 of 1957, ملیڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 93, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 93, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایکٹ 1996, حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1976, 7
ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1993, لاڑکانہ وغیرہ وغیرہ, بورڈ آف ریونیو اور دا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ, یا سندھ میس ٹرانزیشن اتھارٹی ایکٹ 2014, سندھ فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2016, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014. غرض یہ کہ ایک لمبی فہرست ہے جو سپریم کورٹ نے جسے آرٹیکل 140A یعنی مقامی حکومتوں کے آئینی شق سے متصادم قرار دیا ہے, اور حکم جاری کیا ہے کہ سندھ حکومت انہیں ہم آہنگ کرے مقامی حکومتوں کے دائرہ کار کے حساب سے. آپ کی کیا رائے ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ امتیاز صاحب. دیکھیے, سب سے پہلی تو چیز یہ کہ اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طرف رکھ بھی دیں, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ویسے تو میرے لحاظ سے جو فیصلہ 26 اکتوبر 2020 کو محفوظ کیا گیا تھا وہ 2 سال کے بعد کیوں سنایا گیا؟ اگر یہ 2-3 مہینے بعد ہی آ جاتا تو شاید یہ جو 2021 میں سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے یہ شاید نہ بھی ہوتی. لیکن اس کو سب چیزوں کو عدالتی ساری کارروائیوں کو ایک طرف بھی رکھیں, تب بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ایک بیسک کانسیپٹ ہے ڈیموکریسی کا کہ لوکل گورنمنٹس امپاورڈ ہونی چاہیے, اور اتنی امپاورڈ ہونی چاہیے کہ میٹروپولیٹن سٹیز ہونی چاہیے. دنیا بھر میں ایسا ہی کانسیپٹ ہے اس میں. اب یہ 2 چیزیں جس کی وجہ سے جو خاص طور پہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یا سویلین گورنمنٹس ہیں ان کے بارے میں ایک نیگیٹو جو ہے تاثر اس لیے بھی بنتا ہے کہ ان کے دور میں مشکل سے ہی لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو کوئی بھی لوکل باڈیز الیکشن نہیں کرایا اتنے سالوں میں اپنی, اور پی ایم ایل این کے دور میں بھی 1 یا 2 لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے ہیں. لیکن اگر پاورز کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی جو ہے وہ کے ایم سی کے پاس تھیں. مثلاً کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا, اس کو غیر ضروری طور پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کر کے سندھ گورنمنٹ کے انڈر لے لیا گیا, جس کی کوئی بھی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اور اس کے ساتھ ہی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, پھر واٹر بورڈ آپ لے لیں, یعنی آپ نے بالکل ایک کرپل کر دیا لوکل گورنمنٹ کو. تو اس کے لحاظ سے اگر اس کی روشنی میں آپ فیصلہ دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہی کانسیپٹ ہے میٹروپولیٹن سٹی کا. اور اسمبلیاں اور گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ بیسکلی لیجسلیشنز کے لیے ہوتی ہیں کہ قانون سازی کریں. لیکن اسی لیے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو پھر یہ تانے ملتے ہیں کہ جی آپ کے علاقے میں سڑکیں درست نہیں ہیں, وہ نہیں, کیونکہ وہ پاور جو کہ کونسلر کے پاس ہونی چاہیے, جو سٹی ناظم کے پاس ہونی چاہیے, جو یو سی ناظم کے پاس ہونی چاہیے, وہ ایم پی ایل اور ایم این ایز اپنے قابو میں کر لیتے ہیں. اور جو ڈیولپمنٹ فنڈز کا کانسیپٹ ہے وہ بھی یہی ہے. یہ ڈیولپمنٹ فنڈز ہونے لوکل باڈیز کے چاہیے. ایم این ایز اور ایم پی ایس کا کام اور سینیٹرز کا کام قانون سازی ہے. تو یہ کانسیپٹ بیسکلی سپریم کورٹ تک بات جانی ہی نہیں چاہیے تھی. یہ تو خود سندھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اب یہ بتائیے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, تو یہ تو بہت ساری اتھارٹیز ساری مقامی حکومت کو شفٹ ہو جائیں گی, اور یہ کام لمبا ہوگا کیونکہ سارے یہ قوانین بدلنے ہوں گے, ان کے رولز بنانے ہوں گے اتھارٹیز کے. یہ سب کچھ بدلنے میں بہت ٹائم لگے گا, اور یہ بڑی شفٹ ہو جائے گی. اور صوبائی حکومت کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ نہیں تو حکومت کے پلے ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ ڈیولپمنٹ فنڈز وغیرہ یہ کیوں ہو ایم این ایز ایم پی ایس کے پاس؟ دیکھیے نا, یہ اس سے کرپشن ابھی ہم بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ اس کے تھرو کرپشن ہوتی ہے. اور 2001 میں جب یہ ایکٹ بنا تھا تو اس کے بعد جب ڈیولیوشن آف پاورز کسی حد تک ہوئی تھی, اور 18ویں ترمیم اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں پاورز جو ٹرانسفر ہونی ہے وہ یہی ہونی ہے نا کہ وفاق سے صوبہ اور صوبے سے مقامی حکومت. اب صوبے تک تو چیزیں آ گئی ہیں, لیکن صوبہ اگر اسے بلاک کر دے تو پھر یہ زیادتی ہوگی. اور تو ابھی اس کے نتیجے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سندھ میں کیا ہوگا؟ سندھ میں سر ایک چیز تو یہ ہوگی کہ لوکل باڈیز الیکشن جلدی نہیں ہوں گے. دوسری چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اس میں شاید عین ممکن ہے کہ سندھ گورنمنٹ اپیل میں جائے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف, ریویو پٹیشن فائل کرے اس میں, اور ایک تنازع اس سے پہلے ایک تنازع کھڑا ہو جائے جو آلریڈی کھڑا ہوا ہے.
تو کہیں نہ کہیں سندھ گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ اگر فوری طور پہ وہ کر سکتے ہیں تو فوری طور پہ ان چیزوں کو تو واپس کیا جائے، فوری طور پہ 2021 والا ایکٹ جو ہے اس کو وڈرا کیا جائے، اور 2001 کا جو ایکٹ ہے اس میں سندھ گورنمنٹ جو بھی اس پہ ڈیبیٹ کر لے، لیکن بیسک کانسیپٹ تو لوکل گورنمنٹ کا ان کو ریسٹور کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو جماعت اسلامی میں اور ان میں معاہدہ ہوا تھا اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی؟ جی اس میں صرف اتنی ہوئی تھی کہ انہوں نے بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے تو سندھ گورنمنٹ نہیں مانی تھی، یعنی اگر بلڈنگ کنٹرول نہیں مانی تو اس کا مطلب ہے کہ کے ڈی اے بھی انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا، لیاری ڈیولپمنٹ بھی اپنے پاس رکھا، ملکی جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ انہوں نے جماعت اسلامی کے معاہدے میں نہیں شامل کی۔ انہوں نے جو شامل کیا وہ یہ کہ اسکولز واپس کر دیں گے، ہاسپٹلز واپس کر دیں گے، واٹر بورڈ میں شیئر دے دیں گے، اسی طریقے سے کچھ دوسری چیزیں جو انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں۔ پروونشل فائنانس کمیشن کا انہوں نے پرنسپلی ایگری کیا، لیکن کوئی واضح اس میں نہیں ہے۔ تو کسی حد تک چیزیں ہوئی ہیں، لیکن بیسک چیز یہی ہے کہ اگر ماسٹر پلان بھی سندھ گورنمنٹ اپنے پاس رکھے گی اور بلڈنگ کنٹرول بھی، تو زمینوں کا جو قبضہ ہے، جو زمینوں کا مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ نہیں دے رہی۔ اور اس میں مین کوسچن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سارے ڈپارٹمنٹ بھی واپس کر دیں اور پیسہ نہیں دیں تو پھر کوئی بھی میئر ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو مجھے صرف یہ جو کانفلکٹ نظر آتا ہے غیر ضروری کانفلکٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کو ان نیسیسری اس کانفلکٹ میں پیپلز پارٹی چلی گئی۔ اس سے بہتر تھا کہ سب سے پہلے ایک نان پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر ہوتا، دوسری بات یہ کہ فوری طور پہ بلدیاتی الیکشن کی طرف وہ جاتے، اور انہی پوائنٹس پہ جتنا امپاور کریں گے لوکل گورنمنٹ کو اتنا ہی پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ الیکشن اگر بر وقت ہوں اور اس دوران باقی یہ قانون سازی بھی ہوتی رہے، یہ الیکشن ملتوی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ فوری طور پہ میرا خیال ہے ٹیمپریچر نیچے آ سکتا ہے اگر فوری طور پہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس چیز پہ ایگری کر لے کہ وہ 2021 والا جو ایکٹ ہے جس پہ پیپلز پارٹی کے سوا کوئی ایک جماعت بھی نہیں کھڑی ان کے ساتھ، تو اس ایکٹ کو وڈرا کر کے پرانے ایکٹ کے تحت الیکشن کرا دیں، اور یہ جو مسئلہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا، اس پر پھر سندھ گورنمنٹ دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے امپلیمنٹیشن کے جو بھی وہ ہیں چیزیں ہیں اس پر دیکھا جائے۔ اور اگر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیل جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کریں، وہ بھلے کرتے رہیں، لیکن فوری طور پہ کیونکہ ہر روز یہاں دھرنے ہو رہے ہیں، ہر روز ابھی بھی مصطفیٰ کمال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے بزی روڈ کے اوپر، اس سے پہلے جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے، پھر پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم جو ہے 26 مارچ کو ریلی لے کے آ رہی ہے۔ تو غیر ضروری طور پہ پیپلز پارٹی نے ایک فضا اپنے خلاف بنا دی ہے ایک لوکل گورنمنٹ کے مسئلے کے اوپر، جو کہ اگر آپ کسی ایک نان پولیٹیکل آدمی سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ یہ سارے اختیارات جو ہے یہ لوکل گورنمنٹس کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کی امپلیکیشن تو باقی صوبوں میں بھی ہوں گی، جیسے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جیسے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یہ لاہور میں واٹر واسا ہے، یہ سارا کچھ یہ جس طرح کے سندھ میں آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ نے، اس کی امپلیکیشن تو باقی صوبوں میں بھی ہوں گی، کیونکہ یہ ساری اتھارٹیز جو سندھ میں صوبائی حکومت کے پاس ہے وہ پنجاب میں بھی ہے اور سندھ میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی ہے۔ اس میں وہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ اسپیسیفک جو ہے انہوں نے اسپیسیفک جو اختیارات کو واپس کرنے کا وہ کیا ہے اس کا تعلق، کیونکہ اسپیسیفکلی انہوں نے کراچی بلڈنگ لکھا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ لکھا ہے، لیکن کوئی بھی لاہور میں یا دوسرے صوبوں میں کوئی بھی آدمی اس فیصلے کی بنیاد پہ عدالت جا سکتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن اپنے صوبے میں بھی کرا سکتا ہے، جو کہ کرنا چاہیے، کیونکہ لاہور میں بھی پنجاب میں بھی جو لوکل گورنمنٹ وہ آیا ہے اس میں بھی بہت سے فلاز ہیں اور اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ دیکھیں نا، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اتنا بڑا ادارہ ہے، واسا اتنا بڑا ادارہ ہے، یہ اب نیا شہر بنانے جا رہے ہیں ریور فرنٹ والا، تو یہ سارا مقامی حکومتوں کے کام ہے۔ یہ جو کانسیپٹ تھا یہ خود وزیر اعظم عمران خان ڈیولپمنٹ فنڈز کے خلاف تھے،
اب وہ ڈیولپمنٹ فنڈ صرف اس صورت میں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ جتنا امپاور کریں گے لوکل گورنمنٹس کو اتنا ہی, کیونکہ وہ نرسریز ہیں. بہت شکریہ بدر بھائی آپ کا, آپ نے بڑا لائٹن کیا ہمیں یہ جو مقامی حکومت کے حوالے سے. اب مجھے آپ کی باتوں سے بنیادی طور پہ اتفاق ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اپنی بحث کو. آپ کا بہت شکریہ. جی سر, مرزا عباس صاحب نے بہت کھل کے بات کی ہے, اور وہی بات انہوں نے بھی کی کہ تقریباً جو ہے یہ 2 سال پہلے بھی تھا. اور اچھا اس میں مجھے ایک بات بتائیے, جو اتنی تفصیل انہوں نے تبصرہ کی ہے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا بات سننے کے بعد کہ جیسے جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کو جو ہے یہ پسوری ڈالنے کے لیے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. کیا ان کی آپس میں ڈسر لگتی تھی؟ لیکن اس پہ سندھ میں بہت زیادہ ہنگامہ چل رہا ہے. پہلے جماعت اسلامی نے 25 دن دھرنا دیا, پھر اب یہ کیا ہے سرزمین پارٹی والے آ گئے ہیں, ایم کیو ایم والے آ گئے ہیں, اور کراچی میں اس کی ایک خاص نسلیاتی کونوٹیشن بھی ہے. اوکے, یہ جو مہاجر سندھی تقسیم ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کراچی خود جو بڑا بدل گیا ہے. صحیح. اب وہاں پہ اردو سپیکنگ کی میجورٹی نہیں رہی ہے. ایم کیو ایم کی پالیٹکس یہ ہے کہ اسے نسلیاتی نظر دے کے پہلے تو کراچی پہ اپنی اکثریت ثابت کی جائے, پھر اس کے بل پہ سندھ میں ایک بڑا حصہ لیا جائے. ان کی پالیٹکس یہ ہے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کی سب پالیٹکس یہ رہی ہے کہ وہ جو جتنے ذرائع ہیں وہ اپنے پاس رکھے. یعنی جو سندھ سے کیا ہو رہا ہے, سندھ کی اندرون سندھ کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی, یہ نہیں کہ کراچی کا نظر انداز ہو رہا ہے. سندھ بھی ترقی نہیں کر رہا بالکل. انٹیریئر سندھ کیوں کہ جتنا زراعت سے پیدا ہو رہا ہے سرپلس زائد, جتنی بھی دولت پیدا ہوتی ہے وہ آ کے کراچی میں ایکیومولیٹ ہوتی ہے. ذمہ دار جو ہے وہ آ کے کراچی میں سرمایہ کاری کرتے ہیں, گھر وہیں بناتے ہیں, کاروبار بھی وہیں کرتے ہیں, بچوں کو بھی وہیں پڑھاتے ہیں, اور روزگار کیونکہ سندھی شہر ترقی نہیں کر رہے تو موقع نہیں ہے. مڈل کلاس بھی ساری کی ساری سندھی مڈل کلاس کراچی جاتی ہے. صحیح. حیدرآباد بھی نہیں پوری کر پا رہا ریکوائرمنٹس, لاڑکانہ بھی کر پا رہا. لہذا اب کراچی ایک بڑا میگا سٹی بن گیا ہے جہاں پہ سندھیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. سندھیوں کا سب سے بڑا شہر بھی کراچی ہو گیا ہے, پختونوں کا سب سے بڑا شہر بھی کراچی ہو گیا, بلوچوں کا سب سے بڑا شہر بھی کراچی ہے. کراچی کو بہت اوور برڈن کیا تو لہذا یہ جو اس طرح کا جو تبدیلی آئی ہے, اور اب وہ پچھلی مردم شماری کے حوالے سے بھی اعتراضات ہیں کہ کراچی کی آبادی کم ظاہر کی گئی ہے. اب ایم کیو بڑا زور دے رہی ہے کہ کراچی کی آبادی کو کاؤنٹ کیا جائے, لیکن تو کیا وہ لوگ جو کراچی میں بس گئے ہیں وہ انہیں مانیں گے؟ کچی آبادیاں جو زیادہ تر ہیں وہ بیچارے ان کی شناختی کارڈ تو ان کے گاؤں کے بنے ہوئے ہیں, ان کے ووٹ بھی یہیں پہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان سب کے ووٹ یہاں بن گئے اور یہاں پہ ہو گئے تو کراچی میں تو اردو سپیکنگ کی میجورٹی ختم ہو جائے گی, اور ختم ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی تبدیلی آنی ہے. لیکن اس کا ایک بڑا فائدہ بھی ہے کراچی سندھ کے حوالے سے کہ جو صوبے کا مطالبہ سنتے ہیں نا, کراچی صوبہ بنا دو, مہاجر صوبہ بنا دو, اس سے ہوا نکل سکتی ہے. اچھا. کہ جب آپ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو پورا اختیار دیں گے جیسے دنیا بھر میں, بالکل ٹھیک ہے, اور دینا چاہیے اصولی طور پہ, جمہوریت کا تقاضا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے جی طاقت کا چشمہ عوام ہے, ہمارا عوام کو, اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سندھی ذمہ دار طبقہ ہے, اور پیپلز پارٹی کے چونکہ حلقہ انتخاب سارا انٹیریئر میں ہے, تو لہذا وہ اس پاور کو پوزیس کرنا چاہتے ہیں. سندھیوں کی محرومی میں بہت ہے. اچھا, لیکن آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے لیے جو ہے پیپلز پارٹی نے کافی کام کیا, تو اب کیا ہو گیا؟ وہ تو یہ تھا نا کہ صوبے کی حد تک, ہاں مطلب اب آگے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دیکھیں نا اس وقت یہ معاملہ باقی صوبوں میں خراب ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ نسلیاتی مسئلہ نہیں ہے جو سندھ میں نظر آتا ہے. جیسے لاہور کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس بھی وہی اختیار ہونا چاہیے جو اس کے تحت اس فیصلے کے مطابق اس کی اسپرٹ میں ہو سکتا ہے کراچی کا یا لاڑکانہ کو یا حیدرآباد کو ملنے جائے گا, اسی کا پشاور کو اور ملتان کو بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ تب ہوگا اگر مطلب وہ اپیل نہیں کرتی, مطلب صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپیل کرے گی سندھ گورنمنٹ سے, وہ اپیل کرتے رہے ہیں تو وہ لڑک جائے گا نا. اس میں یہ ہوگا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو ہے نا پیپلز پارٹی کو اس بارے میں زیادہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ کر رہے ہیں ابھی کے لیے. ابھی انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ بھئی اس کے ان کا خیال یہ ہے کہ بھئی پھر اس کے بعد صوبائی حکومت کے پلے کیا رہ جاتا ہے, اور میرا خیال ہے تمام صوبائی حکومتیں موٹی جو اتھارٹیز ہیں شہروں میں وہ مقامی حکومت میں چلی گئی. وہی بات ہے نا, اگر یہ سندھ حکومت سوچ رہی ہے تو پنجاب بلوچستان سب جگہ وہی سوچیں گے, کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ, میں ایک مظہر صاحب کی ایک بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ایم این اے اور ایم پی اے کو مقامی کام کرنے پڑتے ہیں ورنہ اس کے بغیر سے ووٹ نہیں ملتا. بالکل صحیح ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب
ضیاء کے زمانے میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرایا گیا تھا تو لوگوں نے قومی اسمبلی میں جانے کی بجائے صوبائی میں جانے کی بجائے مقامی حکومتوں پہ کے انتخابات لڑے. صحیح. مشرف کے زمانے میں بھی یہ ہوا کیونکہ مقامی حکومت کے پاس اصل پاور تھی, اصل مالیات بھی تھے, ذرائع بھی تھے اور اختیار بھی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومت کو آرٹیکل 140A کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین میں ایک پورا چیپٹر آنا چاہیے. جس طرح صوبائی لسٹ ہے ٹھیک ہے اور جس طرح فیڈرل لسٹ ہے, اسی طرح ایک مقامی لسٹ ہونی چاہیے. اور یہ جو مقامی حکومت کے بارے میں ایک آئین کے اندر کلیئرلی بہت بڑی تبدیلی کی, جس طرح 18ویں ترمیم کی گئی, ایسی بڑی ترمیم کی ضرورت ہے کہ مقامی حکومتوں کو اور مقامی, اور یہ کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن سے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے بھی زیادہ مقامی حکومت کو, یعنی گاؤں کی حکومت کو, تحصیل کی اس کو اختیار دینا چاہیے, وہاں کا اختیار دینا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ ایک چیز مطلب آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, میں بالکل ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے عوام جاننا چاہتی ہے کہ جتنے پولیٹیشینز ہیں اور جتنے ارباب اختیار ہیں وہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں, تو پھر مقامی حکومت کو جو ہے فائنینشلی بالکل بے بس رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا پورے پاکستان میں جو ہے اس کو ایکولی اپرچونٹی ملنے کے چانسز نہیں ہونے چاہیے؟ یہ جو ڈومیننٹ ایلیٹس ہیں نا, جو بالادست عمرہ ہیں, بھلے وہ دیہی ہیں وہ شہروں کے ہیں, وہ نہیں چاہتے, وہ اپنے پاس پاور رکھنا چاہتے ہیں. تو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں ہیں یہ لوگ؟ نہیں, پاکستان کے عوام کے حق میں نہیں. پاکستان کے عوام پاکستان ایک چیز نہیں ہے. نہیں, پاکستان کے عوام, پاکستان دیکھو ایک کہا جا رہا ہے, اب تو حکومت ہی مان رہی ہے, ایلیٹ کیپچر ہوا, ٹھیک ہے, عمرہ قابض ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, بھلے وہ فوج کے عمرہ ہیں, بھلے وہ بیوروکریسی کے ہیں, بھلے وہ عدلیہ کے ہیں, بھلے وہ سرمایہ داروں کے ہیں, بھلے وہ ذمہ داروں کے ہیں. یہ جو عمرہ کا ایک حلقہ ہے, ڈومیننٹ طبقات, یہ قابض ہیں, یہ اپنے پاس اختیار رکھنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب اس میں بیوروکریسی بھی بڑی حائل ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جو فیڈرل جو وفاقی سیکٹری ہے تعلیم کا, وہ چاہتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے دور دراز کے اسکول کو بھی وہ کنٹرول کرے, وہ چاہتا ہے وہاں کے کالج کو بھی وہ کنٹرول کرے, وہاں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کو بھی دیکھے. وہ سارا اختیار کیسے بھائی آپ لاہور میں بیٹھ کر آپ کیسے مظفر گڑھ کی, کیونکہ اگر مظفر گڑھ کی تحصیل میں کوئی مسئلہ ہے تو بات پہنچانے کے لیے پہلے لاہور آئیں, ٹریول کریں. اگر ہیلتھ کا مسئلہ ہے پہلے وہ لاہور آئیں یا پہلے کراچی جائیں. اگر سندھ میں مسئلہ, that doesn't make any sense. یہ سارے کو ڈیوالو کرنا چاہیے. So how can you say کہ یہ جو پولیٹیشینز ہیں, جو انتظامیہ ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے حق میں ہے؟ I don't get this thing. وہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے, وہ عوام کی امپاورمنٹ کے حق میں نہیں. عوام امپاور نہیں ہوتے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر عوام کو آپ نے امپاور کر دیا مقامی سطح پہ, اور نہ صرف ڈسٹرکٹ حکومت بلکہ مقامی لوکل گراس روٹ کی جو حکومت ہے, اس سے بھی وہاں پہ اب مسئلہ ہو جائے گا. آپ نے ڈسٹرکٹ کو جب پاور دی تو ڈسٹرکٹ جو ہوگا یا میٹروپولیٹن کارپوریشن مزید اختیار وہ آگے نچلی سطح پہ نہیں دے گی, وہ بھی کبھی قبضوں کے بیٹھ جائیں گے. تو جس طرح مثال کے طور کراچی کو ایک میئر نہیں چلا سکتا, ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں چلا سکتی, اس کے نیچے پھر اس کے اندر بیلنس, چیکس اینڈ بیلنس لانے پڑیں گے. مثال کے طور پہ ایم کیو ایم آ جاتی ہے کراچی میں, بنا دیتی ہے جس طرح انہوں نے پہلے کیا تھا, باقی سب کو فارغ کر دیں. اور جنگ میں فار ایگزامپل سپاہی صاحبہ آ جاتی ہے, وہ سارے شیعہ کو اٹھا کے باہر نکال دیں گے. اب تو لہذا وہ کرنے کے لیے چیکس اینڈ بیلنس لگانے پڑیں گے, بالکل لگانے پڑیں گے. جیسے پولیس کے اختیارات ہیں مثال کے طور پہ, بالکل صحیح ہے, اور جیسے مقامی حکومتوں کے حوالے جو اختیارات ہیں وہاں بھی چیکس اینڈ بیلنس لگانے پڑیں گے, ان کو آڈیٹنگ. لیکن ابھی کے لیے جو ہے چیکس اینڈ بیلنس نہ لگانا پڑے, وہ اختیارات دینا ہی نہیں چاہ رہے. نہیں, اختیارات دیے جائیں, پاور مقامی سطح پہ لے جائے, پھر اس کے اوپر مقامی چیکس اینڈ بیلنس بھی شہریوں کے اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس لگائے جائیں. اور یہ تو مقامی طور پہ تو شراکتی نظام ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ میونسپل سوشلزم, کیونکہ دیکھیں نا, آپ کا پانی کا مسئلہ ہے, آپ کا صفائی کا مسئلہ ہے, آپ کا تعلیم کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے, پرائمری ہیلتھ کیئر کا, پرائمری ایجوکیشن کا. یہ جو سارے معاملات ہیں یہ مقامی نوعیت کے ہیں. مقامی حکومتیں زیادہ افیکٹولی چلا سکتی ہیں, اور اس میں اگر لوگوں کی شراکت کر دیں, مثال کے طور پہ اسکول ہے یا صفائی کا نظام ہے, اس میں آپ شہریوں کو کیوں نہیں شامل کر سکتے؟ ٹھیک ہے, ایک محلے میں صفائی کا انتظام ہے, کرنا ہے کارپوریشن نے, اس میں کیوں نہیں آپ جو مقامی کمیٹی ہوگی یا لوکل کونسل ہوگی, آپ اسے کیوں نہیں اس میں انوالو کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے, اس میں شہری بھی شامل ہو جائیں گے. ہونا چاہیے. انوائرمنٹ ہے مثال کے طور پہ, ماحولیات کے حوالے سے, اس کے یہ جو آپ کی ہے نرسریز ہیں یا پلانٹیشنز ہیں,
شہروں میں جو ہوتی ہیں، یہ پنجاب میں ایک پوری اتھارٹی بنا دی ہے، ہارٹیکلچر اتھارٹی. ہارٹیکلچر اتھارٹی مقامی ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کایا پلٹ ہو سکتی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ اس پر رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. آپ پیغام بھیجیں نا. میں کیا پیغام آپ کو میسج کرنا چاہیے کہ انہوں نے تو استعفیٰ دینے کا اعلان کیا. ٹھیک ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں. ان کی غیر حاضری کی وجہ سے وہ بل پاس ہو گیا سینٹ میں. ساری اپوزیشن کے پلے کچھ رہا نہیں اور انہوں نے استعفے کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. اور اپنا استعفیٰ سینٹ کے چیئرمین کو بھیجنے کے بجائے پارٹی لیڈر کو بھیج دیا. جی بالکل. بھائی کس بنیاد پہ وہ رہ سکتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن؟ کیونکہ جس 6 لوگوں کے آزاد لوگوں کے دلاور گروپ کے ووٹر سے وہ بنے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن، جو حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوئے. ابھی بھی انہوں نے ووٹ دیا ہے اس بل پہ اسٹیٹ بینک کے حکومت کو. اور انہوں نے کہا جی ہم تو پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے، نہ ہی ہم اپوزیشن کا حصہ ہے. ہم نے تو ہم تو آزاد لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کو اس طرح کی مزاحمت نہیں کرنی چاہیے. لیکن سندھ میں بڑا ایک معاملہ سینسٹیو بھی ہے کہ سندھ کا سارا جو ایکومولیشن ہو رہی ہے دیہات سے بھی وہ کراچی میں ہو رہی ہے. اور کراچی اب اس کے اوپر آگے بیٹھ گئے ہے سندھ کا بڈیرا، اور جو ان اختیارات کو استعمال کرتا ہے جسے کاسموپولیٹن کارپوریشن کا نہیں پتا، جو شکارپور سے آیا ہے کہ کیسے چلانی ہے. وہ ایک بڑے ہی جدید زمانے کے تقاضے ہیں اس میں. ایک ماڈرن بڑے میگا سٹی کو چلانا ایک شہری اربن نمائندے کو کر سکتے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی بھی یقیناً بڑا انہیں حمایت ملے گی. وہ بھی وہاں پہ یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی میں عوام کے مسائل کا تو اللہ ہی حافظ ہے، میں یہ کہہ سکتی ہوں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومتوں کو اختیار دینے سے فائدہ ہوگا. اور یہ بہت بڑی طاقت بھی بنے گی مستقبل میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، سے اتارنے سے روکنے میں. یہ بھی بڑی طاقت بنیں گے، حائل ہو سکتے ہیں. پھر میں تو نہیں سمجھا اس گل تو کہ یہ تو پھر کیوں بنانے دیں گے طاقت اگر یہ طاقت بن سکتے ہیں. اصل میں ہمارا ہم کلونیل لیگیسی پہ چل رہے ہیں کہ پاور سینٹرلائز ہو، سارا اختیار مرکز کے پاس ہو. تو لیکن میں سمجھتا ہوں مرکز سے صوبے اور صوبے سے ضلع اور ضلع سے تحصیل اور تحصیل سے گاؤں کی سطح پہ اختیارات کی منتقلی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. تبھی عوام کے مسائل کو حل ہوں گے اور بہتری آ سکتی ہے. حل کیا جا سکتا ہے. اور کیونکہ تبھی آپ عوام کی ضروریات کے مطابق ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. صحیح. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی کلیئر نہیں ہے. اس میں بہت سارا صوبائی حکومت سے کہا گیا ہے سندھ کی کہ وہ فلاں جو 10-12 قوانین ہیں مقامی اتھارٹیز کے حوالے سے، اس کے بارے میں انہوں نے وہ ٹائم لگے گا، اس کا مطلب ہے خلاف آئین قرار دے دیا ہے. تو اس پہ ٹائم لگے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی جو مقامی الیکشنز ہیں انہیں آپ ملتوی نہیں ہونا چاہیے. اچھا. اب یہ ڈر یہ ہے کہ سارے صوبوں میں کہیں الیکشن ہی نہ ملتوی ہو جائیں. خاص طور پہ سندھ میں، پنجاب میں بھی ہو سکتے ہیں. کوئی بھی آدمی جیسے بدر عباس کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی آدمی ریڈ کر دے گا کہ جی کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں بھی. اچھا، مجھے لگتا ہے جتنی بھی حکومتیں ہیں صوبائی آپ کی نا اس وقت جو عوام انتظامیہ ہے وہ اس پہ مشترکہ ان کی رائے ہوگی. دے وونٹ لیٹ اٹ ہیپن کیونکہ اپنے ہاتھ سے اختیارات کون جانے دے گا. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات تو اب بھی ہو رہے ہیں ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے آرڈر. صحیح. یہ جو پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے اس کا آرڈر تو اب کورٹ نے دیا ہے نا. ویسے امتیاز صاحب ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں جس کا کام ہے وہی کرے، دوسرے ادارے انٹرفیئر نہ کریں؟ نہیں، یہ پاکستان میں یہ نہیں ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ جس کا کام نہیں ہے، میرا کام دفاع کرنا ہے لیکن میں ہر چیز میں مداخلت کر رہا ہوں. میرا کام صرف عدلیہ کا ہے، انصاف دینا ہے. میں انتظامیہ کے اختیارات، ایگزیکٹو کے اختیارات اچک لیتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اور جہاں پہ ایگزیکٹو کو رکنا چاہیے کہ عدالت کے معاملے میں مداخلت نہ کرے، وہ کرنے لگتے ہیں. تو یہ پاکستان میں ابھی جمہوری نظام بڑا نحیف ہے اور کمزور ہے. یہ رفتہ رفتہ ہی بہتر ہوگا. کافی مشکل لگتا ہے لیکن چلیں اچھی کی امید کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی وقت ہو جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.